कुरुल्लुस ओस्मान में पिछली बार कोनूर अल्प कहता है काफिर आ जाओ, और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और ओलूफ के सिपाही कोनूर अल्प को पकड़ लेते हैं। ओलूफ कोनूर अल्प के मुक्के मारता है। ओफीले कहते रुक जाओ, तुम लोग मुझे पकड़ने आए थे ना, मुझे ले जाओ। तो ओलूफ कहते तुम तो पहले ही हमारे कब्जे में हो शहजादी, इसे मरमराजक के पास ले जाओ, मैं उस्मान का इंतज़ार करूँगा। तो ओलूफ के सिपाही ओफीलिया को ले जाते हैं और ओलूफ कहता है क्या तुम्हें वाकई उस्मान सरदार पर इतना भरोसा है कि वो यहाँ आकर तुम्हें बचा लेगा? और खंजर निकाल कर कोनूर अल्प के पेट में मारता है और कहता है तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें मारा क्यों नहीं, उसके आने तक जिंदा रहो क्योंकि तुम ही उस्मान को मारोगे। कोनूर अल्प ज़मीन पर गिर जाता है और ओलूफ अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से चला जाता है। और आज के इस एपिसोड में इधर मालहून खातून आल्चचैक के साथ बैठी होती हैं और कहते हैं आल्चचैक मैं तुमसे बस एक ही दफ़ा ये सवाल पूछूंगी। तब बाहर आग तैमूर आ जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। और मालहून खातून कहते तुम जानते हो ना कि आग तैमूर तुमसे मोहब्बत करता है। आल्चचैक कहते ये बात कहाँ से आ गई मालहून खातून? मालहून खातून कहते मतलब कि तुम नहीं जानती? ऐसे ना, मैं तो दूर से देख कर ही समझ गई थी, मगर क्या तुमने नहीं समझा? तो आल्चचैक कहती है नहीं, मैं नहीं समझी। वैसे भी मुझे उनसे क्या लेना देना, मैं सिर्फ इस वजह से नादिम थी कि उन्हें गलती से खंजर मार दिया। निदामत और शर्मिंदगी का मोहब्बत से क्या ताल्लुक आखिर? तो मालहून खातून कहती हैं मैंने आज तुम दोनों को बाजार में देखा, जैसा तुम बता रही हो वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। आल्चचैक कहते आपको कोई गलत फहमी हुई है मालहून खातून, मैं आग तैमूर को या उनके अलावा किसी को भी पसंद नहीं करती। तो आग तैमूर ये सुनकर चला जाता है और दूसरी तरफ कान में उस्मान साहब सिपाहियों के साथ पहुंच जाते हैं और कोनूर अल्प को देखते हैं और कहते भाई बर्दाश्त करो, बस थोड़ी हिम्मत करो। और मरमराजक के जिंदान में तोरहान को बांधा होता है, वहाँ ओफीलिया को भी कैद किया होता है कि उसी दौरान वहाँ फरीग आ जाती है और उस पर तशद्दुद करती है और कहते शहजादी होने के अलावा तुम्हारे अंदर कोई ख़ास बात नहीं, तुम तो अपना दिफा भी नहीं कर सकती। जिस दिन तुमने अपने बाबा को मारने की कोशिश की उस दिन तुम्हारा शहजादी होने का हक भी ख़त्म हो गया। और गले से पकड़कर कहते अपनी बेगुनाही साबित करने से पहले ही तुम गद्दार के तौर पर मारी जाओगी, मुझे बहुत अफसोस है। ये कहकर उसके खंजर मारती है और ओफीलिया वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। और कान में उस्मान साहब कहते सिपाहियों, तो सिपाही आगे बढ़कर देखने लगते हैं कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। और उस्मान साहब कोनूर अल्प से कहते थोड़ा और बर्दाश्त करना होगा कि तभी वहाँ धमाका होता है। तो उस्मान साहब कहते हैं सिपाहियों, और फिर सिपाहियों को देखने के लिए वहाँ से आगे बढ़ते हैं। कहते हैं मैं आ गया भाइयों, और उन सिपाहियों के ऊपर से मलबे को हटाते हैं और जारकुताई को देखकर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके ऊपर से मलबा हटा देते हैं और फिर बाई सुंगर को बाहर निकालते हैं। और बाहर खड़ा ओलूफ कहता है उस्मान तुम्हें लगड़बग्गों की गिज़ा बनाना था, मगर ये गार तुम्हारी कब्र साबित हो गया। कि तभी उसका सिपाही आकर कहता है ओलूफ चप्पा चप्पा छान मारा, इस गार से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। ये सुनकर ओलूफ कहता है सागा मैंने तुम्हारा इंतकाम ले लिया मेरे भाई। और खंजर निकाल कर कहता है इस खंजर को तुम्हारे सीने के आर पार करना था उस्मान, मगर अब तुम्हारी कब्र पर रखना पड़ रहा है। ये कहकर कान की तरफ फेंक देता है और कहता है दुश्मन का सरवरा ना रहे तो क्या करते हैं? तो उसका सिपाही कहता है उनकी आबादी को तबाह कर देते हैं, सिपाहियों को तलवार के घाट उतार देते हैं। ओलूफ कहता है बगैर सरवरा के कौम टूट फूट जाती है और टूटा फूटा दुश्मन हमारा शिकार बनता है। उस्मान की मौत यनी शहर को उलट पुलट कर रख देगी। इस अफरा तफरी के बाद हमारे तूफान से यनी शहर का नामो निशान मिट जाएगा, मगर उससे पहले इसकी मौत को यकीनी बनाएंगे। कुछ लोग यहीं ठहरेंगे और ये है तो नामुमकिन, लेकिन अगर कोई बाहर आ ही जाए तो ये लोग उसे ख़त्म कर देंगे। ये सुनकर उसका सिपाही कहता है उस्मान मर चुका ओलूफ, अपने आदमी यहाँ क्यों छोड़े जाएं? तो ओलूफ कहता है उसकी मौत को यकीनी बनाएंगे ताकि हमारी फतह भी पायदार हो सके। ये आदमी उसके लिए नहीं बल्कि उसे निकालने के लिए आने वालों के लिए होंगे। चलो ये कहकर वहाँ से चला जाता है और अंदर उस्मान साहब सारूजा सिपाही को निकालते हैं और फिर मलवा हटाकर बोरान को निकालते हैं। कहते हैं बोरान आवाज़ दो, जवाब दो, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगते हैं। बोरान को उठाते और वो होश में आ जाता है। तो उस्मान साहब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
اور اسے بھی باہر نکال لیتے ہیں۔ اور عثمان صاحب کہتے جگہ بند ہو چکی، مگر کوئی نہ کوئی راستہ ہوگا، اور ایک جگہ سے راستہ ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ اور انہی شہر میں مالہون خاتون آق تیمور سے پوچھتی ہیں عثمان صاحب کی کوئی خیر خبر ہے؟ تو آق تیمور کہتا ہے کوئی نہیں ہے، مگر اب تک تو ان کو آ جانا چاہیے تھا۔ رات آنے والے پیغام کے ذریعے کہیں کونور الپ کے ذریعے عثمان صاحب اور ان کے سپاہیوں کو جال میں تو نہیں پھانس لیا گیا؟ یہ سن کر بالا خاتون کہتے گھوڑے تیار کرو، ہم عثمان صاحب کو لینے جا رہے ہیں۔ تو آق تیمور سپاہی کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ تو دوستو آج کا یہ ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ادھر جنگل میں سنکو اپنے گھوڑے پر سوار ارطغرل صاحب سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ارطغرل صاحب بھی سلطان کے جاسوس اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ سنکو کے تعاقب میں ہوتے ہیں، اور دوسری طرف غار میں آرس کے سپاہی ماریا کو لے آتے ہیں۔ ماریا اپنے بھائی کو مرا ہوا دیکھ کر زاروں کی تار روتی ہے، روتے ہوئے کہتے ہیں مجھے معاف کر دو پیتڑوں، میں تمہیں بچا نہ سکی۔ پھر ماریا آرس کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے اس کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ تو آرس کہتا ہے اینتھیوس نے اسے مارا ہے اور میں نے اینتھیوس کو مار دیا ہے۔ تم فکر مت کرو، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے سوائے سنکو کے، اور وہ یہاں آ رہا ہے، جب وہ یہاں آئے گا تو جس کا مستحق ہے وہ پائے گا۔ تو ماریا کہتی ہے مجھے یہیں اپنے بھائی کے پاس مار دیں، مگر آرس اپنے کمانڈر سے کہتا ہے کہ ماریا کو یہاں سے لے جاؤ۔ اور ادھر جنگل میں ارطغرل صاحب ایک جگہ پر رکتے ہیں اور سنکو کے گھوڑے کے نشانات دیکھ کر کہتے ہیں وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، اور پھر سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سنکو کے تعاقب میں نکل جاتے ہیں۔ اور ادھر چودار قبیلے میں حسلان خاتون ترگس سے کہتی ہے میدان جنگ میں آپ کو خنجر نہیں لگا، مگر میرے خیمے میں آپ پر وار ہو گیا۔ ترگت کہتا ہے میدان جنگ اصل میں باہمت جوانوں کے لیے ہوتا ہے۔ پھر بہادر اور کوپک کے لیے کہتا ہے ہمیں انہیں روکنا ہوگا ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ حسلان خاتون کہتے ترگت میں اتنی طاقتور نہیں کہ بہادر کو روک سکوں۔ ترگت کہتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، بہادر کا خنجر چاہے میرے گوشت کو چیر دے، لیکن اس کا خنجر میرے دل کی ذرا کو نہیں پھاڑ سکتا۔ جب تک میری جسم سے روح پروان نہیں کر جاتی میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ساری باتیں سن کر حسلان خاتون کہتی ہے آپ کی زندگی میری زندگی ہے، آپ کا خون میرا خون ہے۔ اور پاس ہی کے خیمے میں کاراجا سانجار کے زخم پر پٹی کر رہی ہوتی ہے۔ تو سانجار بہادر سے کہتا ہے بابا مجھے حکم دے تاکہ میں اس ترگت کا سر کاٹ کر نشان عبرت بنا دوں۔ تو بہادر کہتا ہے جب تک میں تمہیں نہ کہوں اپنے غصے پر قابو رکھنا، میں اس طرح کے لوگوں سے نپٹنا جانتا ہوں، بس صحیح وقت کا انتظار کرو، پھر دیکھنا میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ادھر جنگل میں سنکو اپنے گھوڑے سے اتر کر ارطغرل صاحب کو الجھانے کے لیے اپنے گھوڑے کو ایک طرف بھیج دیتا ہے اور خود دوسری طرف نکل جاتا ہے۔ اور ادھر چودار قبیلے میں ترگت اوتاق سے باہر آتا ہے۔ ساتھ ہی سانجار وہاں آ کر کہتا ہے سپاہی ترگت تم نے جو کیا یہ مت سمجھنا تم اس سے بچ جاؤ گے، میں ہر وقت تمہاری گردن کے قریب ہوں گا۔ تو ترگت کہتا ہے میرے پاس تمہارے لیے ضائع کرنے کو وقت نہیں، اپنا راستہ ناپو اس سے پہلے کہ تمہارا غصہ تمہارے لیے مصیبت بنے۔ یہ کہہ کر آگے بڑھتا ہے تو ترگت کو پھر سے روک لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر ترگت کہتا ہے کیا تمہارے بابا میں زبان نہیں تھی جو اس نے اپنا میمنہ بھیج دیا؟ یہ کہہ کر ترگت پھر سے جانے لگتا ہے، مگر ایک کم وقت سانجار ترگت پر گھونسا مارتا ہے، مگر اگلے ہی پل ترگت کے گھونسے سے خود کو زمین پر پاتا ہے۔ ایک ہی گھونسے میں درد کی شدت سے لرز اٹھتا ہے، پھر سے کھڑا ہو کر ترگت سے لڑنے لگتا ہے، مگر ترگت بھائی اس کی مرغی بنا دیتے ہیں، تروڑ مروڑ کر خوب پیٹتے ہیں، اتنا کوٹتے ہیں کہ اسے احساس ہو جاتا ہے کہ وہ صرف مظلوموں پر اپنا زور دکھا سکتا ہے۔ بہت مارتے ہیں بہت۔ دوستو جیسا کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا، کوپک امیر تاج الدین کی گردن پر لوہے کی سلاخ لگا کر اسے سپاہیوں کے ہاتھوں بھیج دیتا ہے کہ اسے پتھر مار کے مار دو۔ اور آج کے اس ایپیسوڈ میں کئی قبیلے میں بام سے ترگت حسلان خاتون اور حفظہ خاتون کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اور ترگت کہتا ہے اگر چودار قبیلے نے ہجرت نہ کی تو بھائی کے حکم پر مجھے یہیں رہنا ہوگا، یہ میرے دل پر ایک بھاری بوجھ ہے۔ یہ سن کر بامسی کہتا ہے رنجیدہ مت ہو ترگت بھائی، کیا پتا وہ آخر میں جانے کا ارادہ کر لیں، شاید ہم پھر سے اکٹھے ہو جائیں، اور میرے بھائی اگر تم یہاں رہے بھی تو سوگت قریب ہی ہے، ہم بہت سی جنگیں اکٹھی لڑیں گے۔ حسلان خاتون کہتی جب تک امیر سعادتین زندہ ہے ظلم ختم نہیں ہوگا، اس ذلیل کا مرنا اب لازمی ہے۔ اور ادھر شیخ صاحب کے پاس ارطغرل صاحب پہنچ جاتے ہیں، اور ارطغرل صاحب کو پریشان دیکھ کر شیخ صاحب پریشانی کی وجہ پوچھتے ہیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں ہم نے ایک ایک کر کے اپنے دشمنوں کو ختم کیا، لیکن غداری کے فندے ایک کنڈی خنجر کی طرح ہماری ریاست کے دل میں پیوست ہو گئی، جنہوں نے ہمیں شدید دھچکا دیا ہے۔ فی الحال ریاست کو نقصان پہنچانے اور بے گناہوں کا خون بہنے سے روکنے کے لیے میں ظلم کے آگے صبر کروں گا۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں جس کا جتنا بڑا عہدہ ہو اس کا درد بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے بیٹا،
اللہ تمہاری مدد کرے گا، کیونکہ تم اپنے نفس کے تابع نہیں ہو، تم اللہ کی خاطر حق کا کام کر رہے ہو۔ کبھی کبھی جو تمہیں شکست لگتا ہے در حقیقت تمہاری جیت ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ ارطغرل صاحب کی خوب حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور دوسری طرف کونیا کے محل میں مہابلی سلطان کے پاس پہنچ جاتی ہے اور سلطان کہتے ہیں، امی جان کیا آپ کو پتا ہے تاج الدین نے جو آدمی امیر سعادتین کو ماننے بھیجے تھے وہ سب ناکام ہو گئے، کوپک ان کے حملے سے بچ گیا، وہ ماضی سے بھی زیادہ محتاط ہوگا۔ سنتے ہی مہابلی خاتون کے پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے، کافی پریشان ہو جاتی ہے، اور پھر تاج الدین کے بارے میں پوچھتے تو سلطان کہتے ہیں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہیں۔ تو مہابلی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کوپک تاج الدین کو شمس الدین کی طرح قتل کر دے گا، آج وہ کل سے زیادہ غضبناک اور طاقتور ہوگا۔ جب تک تم سعادتین کو ماننے کی طاقت حاصل کرو، وہ جو چاہتا ہے تمہیں اسے دے دینا چاہیے۔ سلطان ریاست کی خوشحالی کے لیے تمہیں یہ کرنا ہے۔ تو سلطان مہابلی کو خاموش کراتے ہوئے کہتے بس امی جان بس، بہت ہو گیا، سب سے پہلے تو یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، یہ سب آپ کی حوش کی وجہ سے ہوا، اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کتے کی غلامی کروں۔ تو مہابلی روتی ہوئی کہتے تم مجبور ہو بیٹا، تم مجبور ہو۔ سلطان کہتے ہیں میں مجبور نہیں ہوں۔ تو مہابلی کہتے بیٹا جب اسے پتا چلے گا کہ تم اس کے خلاف ہو تو وہ تمہیں بھی مار دے گا۔ کوپک نے ریاست کی اہم شخصیات کو اپنے ہاتھ میں کیا ہوا ہے، وہ ریاست بن چکا ہے، اپنے غصے پر قابو رکھو بیٹا۔ ادھر کائی قبیلے میں ارطغرل صاحب حلیمہ سلطان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ اسی دوران ارطغرل صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں حضور سفید داڑھی والوں نے ایک خط بھیجا ہے۔ اس خط کو پڑھ کر ارطغرل صاحب کہتے ہیں غوث سردار بغاوت کرنے والے ہیں، ریاست اور ترک قبائل ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گے۔ واضح طور پر سعادتین کے جرائم سے ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اور ارطغرل صاحب کہتے ہیں سعادتین کوپک کی وجہ سے ہم ریاست اور قبائل کو آگ میں جھونکنے نہیں دیں گے۔ ارطغرل صاحب سفید داڑھی والے چاہتے ہیں کہ ہم اس بغاوت کو روکیں، اگر ہم نے اس کو نہ روکا تو یہ بغاوت ریاست کو تباہی کی طرف لے جائے گی۔ اور فوراً عبد الرحمن کو بلا کر کہتے ہیں عبد الرحمن سپاہی بام سے ترگت اور سنگرتکن بھائی کو پیغام بھیجو اور گھوڑے تیار کرو، ہم فوراً روانہ ہوں گے۔ ادھر کاروان سرائے میں گنال صاحب کوپک کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور کوپک کہتا ہے میں نے امیر تاج الدین جیسے بد اخلاق اور لالچی آدمی سے ریاست کو بچا لیا، اب ہم ریاست کو پاک کریں گے بشغول ارطغرل کے۔ یہ سن کر گنالب کہتا ہے آپ ریاست کی بقا کے لیے بہترین کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن میرا نہیں خیال ارطغرل صاحب نے ریاست کے اقدار کے خلاف کچھ کیا ہو، انہوں نے تلوار سے حاصل کیا قلعہ بھی چھوڑ دیا۔ یہ سن کر کوپک پریشان ہوتا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بیٹا ارطغرل کے طور طریقے کے زیر اثر آ کر تم اس کے اندر کی نیت کو دیکھنے سے قاصر ہو۔ گنالب کہتا ہے میں دوران سفر ارطغرل صاحب کے ساتھ تھا، ہم کندھے سے کندھا ملا کر لڑے، وہ ایک بہادر ہیں، مجھے نہ تو ان کی باتوں میں اور نہ ہی ان کی آنکھوں میں عنوان اور عہدے کی بھوک نظر آئی، لیکن آپ بہتر جانتے ہیں امیر حضرت۔ یہ سن کر کوپک کہتا ہے میرے بیٹے یقینی طور پر ایک دن تم دیکھو گے کہ ارطغرل کیسا آدمی ہے، ابھی اس بارے میں مت سوچو۔ کچھ ترک سردار بغاوت شروع کرنے کے ارادے سے خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ سلطان علاء الدین کے بعد وہ پوری طرح سے بے قابو ہو گئے ہیں، انہیں لگ رہا ہے کہ سلطان غیاث الدین ابھی بہت چھوٹے ہیں اور وہ بغاوت کرنا چاہتے ہیں۔ ریاست کی بقا جو تم کرو گے اس پر منحصر ہے، تم اس بغاوت کو سخت ترین ممکنہ طریقے سے بجھاؤ گے تاکہ ان کی 7 نسلوں کے لیے یہ نشان عبرت بن جائے۔ اور دوسری طرف کائی قبیلے میں حسلان خاتون حلیمہ سلطان سے کہتی ہے میں نے تم سے کہا تھا سعادتین کوپک خاموشی سے نہیں بیٹھے گا، لیکن میری بات کسی نے نہیں سنی، اصل میں سب سے بڑی غلطی میری ہے۔ یہ سن کر حلیمہ سلطان کہتی ہے حسلان تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو، تمہارا اس سے کیا لینا دینا؟ تو حسلان خاتون کہتی ہے جب میں ترگت کی بیوی بنی تو اس نے ہم دونوں کو اپنے دشمن کے طور پر مان لیا، اس کی موت ایسی ہونی چاہیے کہ اسے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ملے۔ تو حلیمہ سلطان کہتی ہے حسلان خاتون انشاءاللہ ارطغرل صاحب اور ترگت اس کو ضرور شکست دیں گے۔ تو حسلان خاتون کہتے ہیں اگر وہ دونوں اس کے خلاف کھڑے ہوئے تو بہت سے بے گناہ مارے جائیں گے، اس لیے بہتر ہوگا کہ ایک کو قربان کر کے ہزاروں لوگوں کو بچایا جائے۔ دوسری طرف جنگل میں ارطغرل صاحب اپنے جانثاروں کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، سب اپنے گھوڑوں کو بجلی کی رفتار سے دوڑاتے ہیں، اور ادھر چودار قبیلے میں حسلان خاتون تیر کمان لے کر اپنے قبیلے کا پرچم اٹھاتی ہے۔ پرچم اٹھاتے ہی اسے اپنے بھائی الیار کی یاد آتی ہے، اس نے اپنے بھائی کی میت کے سامنے کھڑی ہو کر کہا تھا بھائی میں آپ کے قبیلے کے ٹکڑے نہیں ہونے دوں گی، میں آپ کی امانت کی اچھی طرح حفاظت کروں گی۔ اس خیال کے بعد حسلان خاتون کہتی ہے میں نے اپنے قبیلے کو محفوظ بنانے کی قسم کھائی ہے بھائی، میں نے آپ کو زبان دی تھی کہ ہمارا قبیلہ کبھی ٹکڑے نہیں ہوگا اور میں آپ کے ورثے کی حفاظت کروں گی۔ اور پھر الیار صاحب کی تلوار اٹھا کر کہتی ہے اب سعادتین کوپک کے خلاف جوابی کارروائی کا وقت آ گیا ہے، کوپک تمہاری موت میرے ہاتھوں سے ہوگی۔ اور اپنے خیمے کو شدت سے دیکھتی ہوئی وہاں سے نکل جاتی ہے۔ ادھر جنگل میں ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہی ترک قبائل کو بغاوت سے روکنے کے لیے مسلسل سفر میں ہوتے ہیں کہ اسی دوران آئیدومس آ کر ان کا راستہ روک لیتا ہے۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں تم نے کیا سوچ کر میرا راستہ روکا ہے؟ تو آئیدومس کہتا ہے آپ نہیں جائیں گے ارطغرل صاحب۔ تو ارطغرل صاحب مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کون روکے گا مجھے؟ تو آئیدومس کہتا ہے میں روکوں گا۔ یہ سنتے ہی ارطغرل صاحب گھوڑے سے اتر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یقیناً تم کوپک کے کتے ہو،
और तुमने ये गुस्ताखी उसी से सीखी है। आइदोमस कहता है, अर्तगल साहब अपने अल्फाज पर गौर करें। मैं रियासत का सिपाही हूँ। अगर आपने रियासत के सिपाहियों के खिलाफ तलवार निकाली, आप उसकी भारी कीमत चुकाएंगे। अर्तगल साहब अपनी तलवार उठाकर अपने सिपाहियों से कहते हैं, तुमने इसकी बात सुनी जवानों, कोई तलवार नहीं निकालेगा। और फिर अर्तगल साहब समेत सभी अपनी तलवार जमीन पर फेंक देते हैं और सब समझ जाते हैं कि अब क्या करना है। और फिर उन्हें लातों घूंसों की मशीन में डालकर उनका भरता बना देते हैं। बिना तलवार या हथियार के क्या जाबर तरीके से मारते हैं। और आखिर में अर्तगल साहब आइदोमस को दबोच लेते हैं और उसके मुंह का भूगोल से भूमंडल बना देते हैं और कहते हैं, शुक्र करो कि मेरे पास वक्त कम है, वरना मैं तुम्हें मार मार कर तुम्हें दिन में तारे दिखा देता। अगर अब से तुमने कभी भी ऐसा करने की जरूरत की तो मैं तुम्हें अपने घोड़े के पांवों तले रोन दूंगा। ये कहकर अपने साथियों के हमरा वहां से रवाना हो जाते हैं। इधर कबीले के ओताक में हाइमा खातून ने ख्वातीनों को बुलाया होता है और हिजरत को लेकर उन्हें उनकी जिम्मेदारियां बताती हैं कि उसी दौरान एक ख्वातीन भागती हुई आती है और कहती है, अम्मा हाइमा, मैंने असलान खातून के खेमे में देखा, वो वहां नहीं थी। मैंने हर जगह देखा और सबसे पूछा, लेकिन उन्हें किसी ने नहीं देखा। उनका जरूरी सामान और घोड़ा भी कबीले में नहीं है। ये सुनते ही सब हैरान और परेशान हो जाती हैं और हाइमा खातून कहती है, क्या कह रही हो बच्ची, फौरन सिपाहियों को इत्तला दो, वो भी उसे ढूंढे। इधर महल में सुल्तान महाबरी से कहते हैं, अम्मी जान सादतीन ने ताजुद्दीन को पत्थर मार मार के मार दिया, अब आगे क्या होगा। मेरे बाबा का असल कातिल उन जलीलों को मार रहा है जो मेरी माँ के आगे दुम हिलाते थे। तो महाबरी रोती हुई कहती है, मुझे माफ कर दो बेटा। तो सुल्तान कहते हैं, क्या आपके आंसू से कुछ होगा? क्या अल्लाह आपको माफ करेगा? हम सब आपके गुनाहों की सजा भुगतेंगे। दूसरी तरफ गार में अर्तगल साहब अपने सिपाहियों के हमरा अहमद के साथ मौजूद होते हैं और अहमद कहता है कि किस तरह से उन्होंने सराय में ताजुद्दीन से अमीर सादुद्दीन की जान बचाकर उसका एतमाद हासिल कर लिया। अर्तगल साहब कहते हैं, शाबाश मेरे शेर, शाबाश, तुमने जो अमीर सादुद्दीन और कैरिदियोस का एतमाद हासिल किया है उसका हमें बहुत फायदा होगा। मैं जानता हूँ तुम जो ये कर रहे हो एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा और साबित कदम रहो, सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। फिर तुम भी हमारे साथ हमारे ही कबीले में रहोगे। इधर कबीले में हाइमा खातून और हलीमा सुल्तान हसलान खातून को लेकर बहुत परेशान होती हैं कि उसी दौरान अर्तुक साहब आते हैं और कहते हैं, हमने सिपाहियों के साथ उन्हें हर जगह तलाश कर लिया मगर वो कहीं भी नहीं मिली। और फिर पूछते हैं, क्या उन्होंने आपसे कोई बात की थी? वो कहाँ जा सकती है? हाइमा खातून कहती है, उसने मुझसे तो कोई बात नहीं की थी। तब हलीमा सुल्तान को ख्यालात याद आता है जब हसलान खातून ने अमीर सादतीन की वजह से परेशान होकर उससे बातचीत की थी। इस ख्यालात के बाद हलीमा सुल्तान कहती है, मुझे डर है कि हसलान खातून अमीर सादतीन की तरफ गई है। अम्मी जान, अमीर सादतीन ने जो किया वह इसका कसूरवार खुद को ठहरा रही थी। मुझे डर है कि वह अमीर सादतीन को मारने के इरादे से गई है। ये सुनकर हाइमा खातून और आर्तुक साहब और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आर्तुक साहब हाइमा खातून से कहते हैं, मैं आपकी इजाजत से सिपाहियों को कोनिया के रास्ते पर हसलान को तलाश करने के लिए भेजता हूँ। ये कहकर ओताक से निकल जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, गवर्नर आरिस मारिया के थप्पड़ मारता है जिससे मारिया जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। और आज के एपिसोड में काई कबीले के खेमे में दुंदार हाइमा खातून से कहता है, अम्मी जान, मैं सबसे ज़्यादा आपकी बात को अहमियत देता हूँ। हिजरत के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो हाइमा खातून कहते, जिरगे में होने वाले तनाज़े ने मुझे बहुत बेचैन कर दिया। अगर हमारा कबीला ना इत्तेफाकी की आग में गिर पड़ा, हम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये सुनकर दुंदार कहता है, इसी वजह से मैं बाजार को बेचकर हिजरत करना चाहता हूँ। मैं अपने बड़े भाइयों से दोबारा मिलना चाहता हूँ। तो हाइमा खातून कहती है, मेरा ख्याल है काई दोबारा एक जिस्म बन जाएगा, ये मुनासिब है। मगर हम यहाँ जालिमों के लिए डरावना ख्वाब और मजलूमों के लिए उम्मीद बनकर आए थे। मेरी तजवीज़ है हम तुम्हारे भाइयों की तरफ कासिद भेजें। अगर वो यहाँ नहीं आते तो हम वहाँ चले जाएंगे। हाइमा खातून के काफ़ी समझाने के बाद दुंदार कहता है, ठीक है अम्मी जान, मैं अपने भाइयों की तरफ कासिद भेजता हूँ। और दूसरी तरफ जंगल में अर्तगल साहब भाग रहे होते हैं और एक जगह जाकर झाड़ियों में छुप जाते हैं जहाँ पीटू पहले से ही मौजूद होता है। के साथ ही दो सिपाही अर्तगल साहब के ताक़ुब में होते हैं। उसी दौरान अर्तगल साहब झट से एक सिपाही की गर्दन से खून की धार बहा देते हैं और फिर जाकर दूसरे सिपाही का भी काम तमाम कर देते हैं। के साथ ही पीटो आकर कहता है, अर्तगल साहब, आज नहीं तो कल आपको पता लग जाएगा कि आपको किसने फंसाया। ये सुनकर अर्तगल साहब कहते हैं, जब वक्त आएगा तो वो सब मेरे कहर का निशाना बनेंगे। ये कहकर दोनों वहां से आगे चल पड़ते हैं। और इधर काराचाइसिर किले में एक तबीब आकर मारिया का इलाज करता है और कहता है, इसके सर पर चोट आई है, इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं। उसी दौरान आरिस का एक कमांडर आकर कहता है, मैंने महालीज की मदद के लिए अपने बेहतरीन जंगजू भेज दिए हैं। जब महालीज अर्तगल पर हमला करेगा तो अर्तगल जान लेगा कि इसके पीछे आप हैं। तो आरिस कहता है, अर्तगल को अभी नहीं पता कि उसे जाल में फंसाने वाला मैं हूँ। अर्तगल अपने कबीले जिंदा नहीं पहुँचेगा। अगर वो अपने कबीले में जिंदा पहुंचा तो अपने कबीले के साथ मरेगा। तुम सिपाहियों को तरतीब दो, हम जंग के लिए जा रहे हैं। और इधर जंगल में सिंकू के गुलाम एक जगह पर छुपे होते हैं।
کہ ساتھ ہی ارطغرل صاحب اور پیٹو وہاں جاتے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہی ان میں خوشی کی لہر دوڑ پڑتی ہے۔ بہت ہی زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ارطغرل صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں اب یہاں سے اپنے اپنے راستے پر جانے کا وقت ہے، تم سب اپنے گھر والوں اور اپنے پیاروں کے پاس جا سکتے ہو۔ یہ سن کر وہ غلام کہتے ہیں نہیں نہیں ارطغرل صاحب، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، آپ نے ہماری جانیں بچائی، ہم آپ کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے۔ ارطغرل صاحب کے کافی کہنے کے بعد بھی وہ نہیں مانتے۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں چونکہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہم سب مل کر یہاں فندہ لگائیں گے۔ یہ سن کر غلام حیران ہو جاتے اور پیٹو کہتا ہے ارطغرل صاحب ہم یہ کیسے کریں گے؟ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں ہم انہیں اس مقام پر لے کر آئیں گے جہاں ہم چاہتے ہیں، اور پھر سبھی کو سپاہیوں کو جال میں پھنسانے کا طریقہ بتا دیتے ہیں۔ وہ غلام بھی ارطغرل صاحب کو سامنے کھڑا دیکھ پرجوش میں آ جاتے ہیں، اور ادھر محالیز اپنے آدمیوں سے کہتا ہے ہوشیار رہنا، یاد رکھنا ہم ترکوں کے عظیم ترین جنگجو کے تعاقب میں ہیں، اور پھر ارطغرل صاحب کے تعاقب میں نکل پڑتے ہیں۔ ادھر قبیلے میں حائمہ خاتون حلیمہ سے پوچھتی ہیں حلیمہ حسلحان کے قبیلے جانے کے لیے گھوڑے تیار ہیں؟ تو حلیمہ سلطان دکھی بھرے لہجے میں کہتی ہے جب گھوڑے تیار ہوں گے تو آپ کو بتا دیں گے۔ یہ دیکھ کر حائمہ خاتون کہتی ہیں حلیمہ میری بچی تمہارے دل میں جو بھی ہے مجھے بتاؤ۔ تو حلیمہ سلطان حائمہ خاتون کے پاس جا کر کہتی ہے امی جان آپ کا قبیلے کا ستون ہے، کوئی طوفان کوئی بارش آپ کے خیمے کو ہلا نہیں سکا، تو پھر آپ نے دندار صاحب کے فیصلے کی مخالفت کیوں نہ کی؟ اس پر حائمہ خاتون کہتی ہیں حلیمہ میری بچی دندار نہ تو سلیمان شاہ ہے اور نہ ہی ارطغرل، انہیں دنیا کی راہوں کا تجربہ تھا، وہ بہت سے امتحانات اور سختیوں سے نکلے تھے، اور دندار نہ تو تجربے کار ہے اور نہ ہی ایسی صورتحال کو سنبھالنے کا اہل ہے۔ اور دوسری طرف جنگل میں ارطغرل صاحب کے کہنے پر سبھی غلام لگے ہوتے ہیں پتھر اور ڈنڈوں کے ہتھیار بنانے میں، کچھ لکڑیوں کے نیزے بناتے ہیں تو کچھ ڈنڈوں میں پتھر کو جوڑ کر کلہاڑا، اور پیٹو ارطغرل صاحب کے زخموں پر راکھ لگا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل صاحب یہ راکھ کھلے ہوئے زخم سے خون کے بہاؤ کو روکے گی۔ تو ارطغرل صاحب پیٹو کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کر غلاموں سے کہتے ہیں کپڑے کو لپیٹ کر انہیں اچھی طرح سے باندھ لیں، شاخوں کی نوکیں اچھی طرح تیز کر لیں، مطلب انہیں ہتھیار بنانے کی صحیح سے تربیت دے دیتے ہیں۔ اور ادھر چودار قبیلے کے ایک خیمے میں سردار بہادر اپنی بیوی کے ساتھ موجود ہوتا ہے، کے ساتھ ہی دو سپاہی ایک صندوق کو اٹھائے خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کرازہ پوچھتی ہے اس صندوق میں کیا ہے؟ تو بہادر اس صندوق کو کھول کر دکھاتا ہے، اس میں سونے کے سکے دیکھ کر کرازہ دنگ رہ جاتی ہے۔ تو بہادر کہتا ہے یہ ہماری جنگوں کا انعام ہے، یہ ہمارے مستقبل کے دروازے کھولے گا۔ کے ساتھ ایک سپاہی اتاق میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے امیر سایتین کوپیک نے پیغام بھیجا ہے، وہ آپ سے ہانلی بازار میں ملنا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر سپاہی چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد کراجہ کہتی ہے سنا ہے امیر سعادتین صندوق بنانے کے ماہر ہیں، میں نے ٹھیک سنا تھا، یقیناً یہ صندوق آپ کے سردار اعلیٰ بننے کے دروازے کھولے گا۔ یہ سن کر سردار بہادر کہتا ہے آج کے بعد ہمارے راستے میں جو بھی آیا ہم اسے کچل دیں گے۔ میں امیر حضرت سے ملنے کے بعد قبیلے کے سرداران سے ملوں گا اور انہیں جرگہ بلانے پر قائل کروں گا، تم بھی قبیلے کی خواتینوں سے ملو اور انہیں اپنی طرف کر لو۔ ادھر سنگھ کو مسلسل اپنے سپاہیوں کے ساتھ ارطغرل صاحب کے تعاقب میں ہوتا ہے، کے ساتھ ایک سپاہی آ کر کہتا ہے آرس نے ہمارے قدموں کے نشانات ڈھونڈ لیے ہیں، اسے پتہ چل گیا ہے کہ تم کون ہو۔ تو سنگھ کو کہتا ہے ہم اپنا چمکتا ہوا سونا لیں گے اور اس منحوس جگہ سے چلے جائیں گے، ورنہ وہ ایک ایک کر کے ہمارا شکار کریں گے۔ اب سب لوگ میری بات غور سے سنو، ہم ارطغرل کو تلاش کر کے اپنا سونا لیں گے، کیونکہ سنگھ کو کبھی ہار نہیں مانتا، کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ اور پھر اپنے اس سپاہی سے کہتا ہے فوراً اینتھیوس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہماری مدد کے لیے جتنے آدمی اکٹھے کر سکتا ہے کرے۔ پاس ہی میں محالیز بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ارطغرل صاحب کو تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اس کے ایک آدمی کو خون سے لت پت کپڑا ملتا ہے، وہ فوراً ہی اس کپڑے کو محالیز کو دے دیتا ہے۔ محالیز اس کپڑے کو دیکھ کر جدھر کی طرف وہ کپڑا ملتا ہے ادھر کی طرف نکل پڑتا ہے، اور یہ کپڑا انہیں پھنسانے کے لیے کسی اور نے نہیں بلکہ ارطغرل صاحب نے ہی ڈالا ہوتا ہے۔ اور تھوڑی ہی دوری پر ارطغرل صاحب بھی غلاموں کے بیچ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے بنائے ہتھیاروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہ ساتھ ہی ایک غلام آ کر کہتا ہے ارطغرل صاحب جیسا کہ آپ نے کہا میں نے ہر جگہ سوراخ چھوڑ دیے ہیں، وہ ہمارے جال میں پھنس جائیں گے۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں شاباش، اب سب میری بات غور سے سنو، وقت آ گیا ہے، آپ ہمیشہ اپنی نظر اپنے دشمن پر رکھیں گے، اور اپنی نظروں میں رکھو موت نہیں زندگی، اور خوف نہیں بلکہ اپنے پیاروں سے ملنے کو، اور اب جس کو میں نے جو جگہ بتائی وہ وہاں چھپ جائے۔ یہ سن کر وہ سبھی ارطغرل صاحب کے ساتھی اپنی اپنی جگہ پر چھپ جاتے ہیں، اور ارطغرل صاحب اکیلے ہی تلوار تھامے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں آ جاؤ بے غیرتو، اس دنیا میں آخری چمک جو تم دیکھو گے وہ میری تلوار کی ہوگی۔ دوستو جیسے کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا ہوگا، آرس نے کاراچیسر قلعے میں ایک سونے کی تھیلی اٹھائی ہوتی ہے، اسی دوران اس تھیلی میں ایک تیر آ کر لگتا ہے، جسے دیکھ کر آرس بھی حیران ہو جاتا ہے
اور آج کے اس ایپیسوڈ میں عارض جیسے ہی قلعے کی چھت پر دیکھتا ہے تو وہ تیر ایک نقاب پوش نے مارا ہوتا ہے۔ عارض فوراً اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے پکڑو اسے میرے پاس زندہ لانا، مگر وہ نقاب پوش ان کے ہاتھ نہیں آتا، بڑی تیزی اور پھرتی کے ساتھ ان سے بچتا رہتا ہے، ان کے واروں کو ناکام کرتا ہوا انہیں دھول چٹا دیتا ہے، اور نہ کوئی ہاتھ میں کھنجر ہوتا ہے اور نہ ہی تلوار، بنا ہتھیار کے ان کے بیچ سے اچھلتا کودتا نکلتا جاتا ہے۔ ان صلیبی سپاہی کو دیکھ کر کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ ان کے آگے سپاہی شبد لگایا کس نے۔ ساتھ ہی نقاب پوش ان کے بیچ سے تتلی کی طرح اڑتا ہوا کمانڈر عارض کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ کے سپاہی لڑنا بھول گئے ہیں عارض۔ یہ سن کر کمانڈر عارض کہتا ہے اسی وجہ سے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے تیتان۔ اور ادھر سرائے میں جرگے کے بعد بہادر جا رہا ہوتا ہے کہ پیچھے سے گپتوں کا کر بہادر کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے بہادر صاحب ابھی رک جائے، امیر حضرت آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو بہادر جھٹ سے اس کا گریبان پکڑ کر کہتا ہے میں امیر حضرت کی بہت عزت کرتا تھا اور میں نے ان کی باتوں پر انحصار کر کے اپنے خیمے کا قلعہ کما کر دیا اور اس نے مجھے ہجرت کے راستے پر لگا دیا۔ تو سپاہی کہتا ہے بہادر صاحب اپنے غصے کو اپنے دشمنوں کے لیے بچا کر رکھیں، نہ کہ اپنے دوستوں پر۔ تو بہادر غصے میں کہتا ہے کیا اس سے بڑا بھی کوئی دشمن ہوگا جو مجھ سے میرا بیٹا، میری امید، میرا خیمہ چھن جانے پر خاموش ہے؟ جاؤ اپنے امیر سے کہہ دو اسے جو کہنا ہے مجھے کچھ سنائی نہیں دے گا، اب ہر کوئی اپنے اپنے راستے پر جائے گا۔ اور یہ کہہ کر بہادر وہاں سے چلا